बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस सरफराज डोगर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए एक बुरी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के लिए बड़ी खबर आई है। दो अबूरी फैसले हैरानकुन तौर पर एक ही समात के, उन्होंने एक तो सबको हैरान कर दिया है और दूसरा आखिर ये क्योंकि अब 19 दिन का काउंटडाउन है। 19 दिन के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा और फिर वहाँ से आएगा हतमी फैसला। अभी सारे मामले में इब्तदाई चीज़ें तो आपके इल्म में आ चुकी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ। 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इकट्ठे पहुँचे, उसके साथ जुड़े हुए भी कुछ सवालात हैं कि उस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता रहा, फिर कमरा अदालत में एग्जैक्टली क्या माहौल था, क्या कुछ हुआ और आगे का मंजरनामा क्या होगा। क्या ये जो इवेंट्स हैं इनके नतीजे में कोई वकला तहरीक शुरू होने का इम्कान है या फिर ये मामला फ़िलहाल इसको बैक बर्नर पे डाला गया है जानबूझकर कि एक बफर क्रिएट किया जाए और एटलीस्ट जो बार काउंसिल्स के इंतखाबात होने हैं उस वक्त तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। एग्जैक्टली क्या होगा। अदील सरफराज, आप कमरा अदालत में मौजूद थे, पहले तो ज़रा मंजर कशी करें ना, माहौल क्या था, एग्जैक्टली कब क्या हुआ, किस वक्त जजेस आए, कौन कहाँ बैठा हुआ था, अदालत में क्या कुछ चलता रहा। सर देखिए, आज जजेस साहिबान तो ऐन वक्त पर पहुंच गए, बल्कि वक्त से भी तकरीबन 8-10 मिनट पहले वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। और ये हैरान कुन इस वजह से था कि तवक्को नहीं थी कि आज 5 जजेस दोबारा आएंगे सुप्रीम कोर्ट में। मामला 5 जजेस की दरख्वास्त का नहीं था, आपको मालूम है तारिक जहांगीरी साहब की दरख्वास्त का था। और ये भी कहा जा रहा था कि अब जबकि उन्होंने अपने वकील की खिदमात हासिल कर ली हैं तो शायद वो भी ना आए। लेकिन बहरहाल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ना सिर्फ अपने खुद आए बल्कि अपने साथ दीगर 4 जजेस को भी लेकर आए। और कमरा अदालत में जो ही ये जजेस साहिबान पहुँचे तो एक अगली फ़हरिस्त होती है, पहली फ़हरिस्त होती है जिस पे तमाम वकला साहिबान बैठते हैं। उससे जो अकब में नशस्तें होती हैं उस पर बैठे और उस साइड पर बैठे जिस साइड पर आपको मालूम है पटिशनर्स बैठते हैं, यानी राइट साइड ऑफ द बेंच रोस्ट्रम। और उधर जाकर ये 5 जजेस साहिबान बैठ गए। इसी दौरान हमने देखा कि वकला की भी एक बड़ी तादाद जो है वो कमरा अदालत में पहुंच गई। तकरीबन आप कह सकते हैं कि तिल धरने की जगह नहीं थी। खचाखच आज कमरा अदालत नंबर 4 भरा हुआ था। आपको वैसे भी मालूम है कमरा अदालत नंबर 4 एज़ कम्पेयर टू 1 काफ़ी छोटा है। और उसमें हमने देखा कि लेकिन ये बड़ा दिलचस्प कमरा अदालत है, यहाँ पर बड़ी तारीख़ी किस्म की समातें हुई हैं। बिल्कुल। आज जो समात थी वो इम्पोर्टेंट इस वजह से थी कि आज जजेस साहिबान पहली दफ़ा हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जो सिटिंग जजेस हैं वो ख़ुद आकर बेंच में बैठे हैं, बेंच के सामने बैठे हैं जो वकला आम साइलिन की तरह। और जो ही 9:30 बजे हमें अंदाज़ा था कि अब बेंच आ जाएगा, लेकिन 9:35 हो गए, फिर 9:40 हो गए, 9:45, 9:50 पर जाकर 5 रुकनी आइनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के उस कमरा अदालत में दाखिल हुआ। और इस दौरान फिर आपको मालूम है जब इंतज़ार की घड़ियां होती हैं, मोबाइल आपके बाहर होते हैं तो आप आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू भी हो रही थी वकला की, सहाफ़ियों की, इवन उन जजेस से भी जो लोग मिलने जा रहे थे। हम तमाम चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे थे, उसके ऊपर फिर बाद में खुलकर बात करेंगे क्या हुआ था। लेकिन आज जो ही जजेस साहिबान आए, सबसे पहले मुनीर मलिक साहब जो कि उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तारिक जहांगीरी साहब को, वो रोस्ट्रम पर आए। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं वो वहाँ पर आ गए और दीगर जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उनके रिप्रेजेंटेटिव आ गए कि हमने फ़रीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है, लिहाजा हमारी उस दरख्वास्त को, जैसे डायरी नंबर अलॉट हो चुका है, एतराज़ नहीं लगे, आप इस केस के साथ लगा दें। फॉर सम रीज़न्स अमीनुद्दीन खान साहब रिलक्टेंट थे। वो ये कहते हैं कि आप पहले पिटिशनर से यानी तारिक जहांगीरी साहब से पूछ लें कि अगर उनको एतराज़ तो नहीं है। अब ये बड़ी गैर मामूली किस्म का एक सवाल है। हमने उस वक्त आपस में बात की, हमने कहा कि क्या जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का मुकदमा था तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा था कि पहले काजी साहब से पूछ लें। उस वक्त तो आपको मालूम है जो काजी साहब बच्चे हैं जो उनके खिलाफ रेफरेंस क्वाश हुआ है वो तो मेनली दरख्वास्तें ही बार की थी, क्योंकि काजी साहब की तो या अफरीदी साहब ने भी नॉन मेंटेनेबल करार दे दी थी। तो बहरहाल डबल स्टैंडर्ड्स हैं। उसके बाद फिर उन्हें जब बिठा दिया गया तो मुनीर मलिक साहब आए और मुनीर मलिक साहब ने आज बड़े शॉर्ट एंड क्रिस्प अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे। उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ रखी कि एक मामला, एक मुकदमा 1.5 साल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक, और उसके ऊपर एतराज़ात हैं नॉन मेंटेनेबिलिटी के। उन एतराज़ात के साथ अचानक से वो मुकदमा क्यों पॉपअप होता है,
سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے؟ یہ سوال جو ہم بھی اٹھا رہے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ مقدمہ مقرر ہو جاتا ہے، اعتراضات نہیں ہٹتے، نوٹسز نہیں ہوتے، لیکن جج صاحب کو کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے ابھی اعتراضات اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کا ہی فیصلہ نہیں کیا، تو آپ نے کیسے اس درخواست کے اوپر جج کو کام کرنے سے روک دیا ہے؟ جبکہ ابھی انہوں نے پھر جمال مندوخیل صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ 2 روز قبل جج صاحب نے بھی آرڈر کیا ہے کہ کوئی جج اسی عدالت کے کسی دوسرے جج کو کام کرنے سے نہیں جس میں ہم نے جی ہاں بالکل، اور یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ آرٹیکل 189 آف دا کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہر فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا لازم ہے تمام ہائی کورٹس پہ، تمام لوور کورٹس پہ. ایگزیکٹلی. جو منیر ملک صاحب ہیں، کیونکہ وہ صرف انہی کی ایک ججمنٹ پر تو ریلائے نہیں کر رہے تھے، بہت ساری ججمنٹس پہلے کی انہوں نے 98 کی ایک ججمنٹ ہے اس کے اوپر ریلائے کیا، جس میں یہ سیٹلڈ لا ہے کہ آپ جج کو کام کرنے سے نہیں روک سکتے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا، انہوں نے جب یہ آرگیومنٹ کیے اور پھر ججز صاحبان بالخصوص جسٹس امین الدین خان اور ان کی بائیں جانب بیٹھے تھے جسٹس محمد علی مظہر، جنہوں نے ابھی ریسنٹلی ان 5 ججز کی درخواست کو بھی خارج کیا تھا، وہ انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور جسٹس امین الدین خان صاحب نے ریڈر کو بلا کر فیصلہ ڈکٹیٹ کروانا شروع کر دیا. فیصلہ انہوں نے کیا ڈکٹیٹ کروایا کہ منیر ملک صاحب کو ہم نے سنا ہے، فلاں فلاں وکیل ہمارے سامنے پیش ہوئے ہیں، لہٰذا ہم فریقین کو نوٹسز جاری کر رہے ہیں اور ختم. تو منیر ملک صاحب کو باقاعدہ شاؤٹ کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ جج صاحب مائی لارڈ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک غیر قانونی فیصلے کو آج یہاں پر برقرار رکھ کر اس کی ویلیڈیٹی جو ہے اسے ویلڈ قرار دے رہے ہیں، اس کو قانونی آپ اس کو ایک جواز اس کو بیسیکلی اس کے لیے آپ گھڑ رہے ہیں. یہاں پر یہ مناسب نہیں ہے، ایک فیصلہ غیر قانونی ہے. عدالتی فیصلوں سے یہ چیز ثابت شدہ ہے. آپ کے اپنے بائیں جانب بیٹھے جج صاحب یہ بات بھی کر رہے ہیں، دائیں جانب بیٹھے، لہٰذا اس فیصلے کو آپ معطل کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کر رہے ہیں، کل ہم دوبارہ اس کو مقرر کر رہے ہیں سماعت کے لیے اور نوٹسز کر رہے ہیں، تو ہم بغیر نوٹس کیے تو نہیں کر سکتے. وہاں پر بھی بڑی دلچسپ پھر مکالمے ہوئے جب یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم نوٹس کیے بغیر نہیں کر سکتے. آرمی جو فوجی عدالتوں کا مقدمہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، 6 رکنی بینچ بیٹھا تھا طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں، اس نے بھی پہلی سماعت پر بغیر نوٹس کیے معطل کر دیا تھا، جس بینچ میں بائی دا وے جسٹس امین الدین خان بھی تھے، جسٹس محمد علی مظہر بھی تھے. تو یہ جب ہوا اس کے بعد پھر کہتے ہیں نا کہ اڑتا تیر لینا. ایک وکیل صاحب ہیں جو مین پٹیشنر ہے اگینسٹ طارق محمود جہانگیری صاحب کے، ہمارے دوست ہیں میاں داؤد صاحب لاہور سے، پرانے صحافی بھی آپ جانتے ہیں ان کو. وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، ہاتھ میں فائلیں اٹھا کر آئے ہوئے تھے. تو پوچھا گیا جب جمال صاحب کی طرف سے کہ رسپونڈنٹس کی طرف سے ہیں، تو جمال صاحب بیسیکلی کر رہے تھے اشارہ اے جی آفس کی طرف، تو انہیں لگا کہ شاید وہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مین رسپونڈنٹ تو وہی تھے. وہ بھی آ گئے روسٹرم پر اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان بھی آ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کے اپنے نوٹسز ویو کرتے ہیں. تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ دیکھیں میں ابھی انسٹرکشنز لوں گا. تو اس پر حسن رضا رضوی صاحب نے کہا کہ نوٹس ویو کرنے کے لیے آپ کو انسٹرکشنز کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نوٹس ویو کریں. ایون جمال مندوخیل صاحب نے بھی یہ بات کی. جب ان صاحب سے بات کی میاں داؤد صاحب سے، تو وہ شاید ایکسائٹڈ زیادہ تھے، انہیں اندازہ نہیں ہوا، انہیں سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ جس ججمنٹ کے اوپر جس منیر ملک صاحب ریلائے کر رہے تھے ججز صاحبان، تو ان کے ذہن میں یہ ہوگا، ویسے ایک نیچرل ایک بات میں کر رہا ہوں جو عدالتی کارروائی ہوتی ہے، کہ اب ہم ایک فلاں جج ہے اس نے فیصلہ دے دیا ہے، اس نے شاید اس فیصلے کو پڑھا نہیں ہے، جبکہ یہ ججز نے کہا ہے کہ یہ لازم ہوتا ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی رپورٹڈ ججمنٹ آتی ہے، کوئی ایک لا سیٹل ہوتا ہے، تو وہ ہر جج پر لازم ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے نہ پڑھا ہو وہ فیصلہ اور انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا ہو، یا ان کے ذہن میں وہ بات نہ ہو، کیونکہ کمرہ عدالت میں تو وہ بات زیر غور اس دن نہیں آئی. تو میاں داؤد صاحب نے کہہ دیا کہ اس روز یہ فیصلہ وہاں پر زیر غور آیا تھا، کیونکہ ایک آسپیکٹ اس کیس کا اس فیصلے کا تھا جس کے اوپر یہ ریلائے کر رہے تھے، جس کی بیس پر جسٹس ڈوگر صاحب نے یہ ان کو ریلیف دیا اور کام سے روک دیا جسٹس جہانگیری کو. تو اس پر جو محمد علی مظہر صاحب انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر آپ دلائل بھی دے دیں. تو اب بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر بینچ کے لیے، جب آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس ڈوگر صاحب کے سامنے یہ فیصلہ بھی موجود تھا جس کے اوپر آج منیر ملک صاحب ریلائے کر رہے ہیں. انہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ یہ قرار دے چکی ہے کہ بھائی آپ جج کو کام کرنے سے نہیں روک سکتے، باوجود اس کے اگر وہ فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ فیصلہ تو برقرار نہیں رہ سکتا. آپ کے سامنے تمام تر فیکٹس آ گئے. یہاں پر آ کر پھر ایونچولی جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کو انٹروین کرنا پڑا، اور انہوں نے ایک تقریباً 1 منٹ اور تقریباً 10 سے 12 سیکنڈ کی ایک سرگوشی کی جسٹس امین الدین خان صاحب کے ساتھ. اور اس میں پہلے جو، کیونکہ ہم بالکل سامنے کھڑے تھے ہمیں نظر آ رہا تھا،
جو بات چیت ہو رہی تھی اس سے اندازہ ہو رہا تھا جیسے امین الدین خان صاحب پہلے تو 30-35 سیکنڈ نہیں مان رہے تھے، اس کے بعد پھر انہوں نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور پھر اشارہ کیا کہ ان سے بھی پوچھ لیں۔ آپ جذبات کی روح میں بات کر رہے تھے، میں البتہ جو ہے وہ جذبات کی روح میں بہکا ہوا آپ کا وہ تیر والا جملہ جو ہے میں تو اس سے اعلان برات کرتا ہوں۔ اچھا اب دو چیزیں دیکھیں، نہیں دیکھیں اس میں اب سوری میں جو اس میں ہوا یہ نا کہ پھر ایونچولی ان کی وہ غلطی تھی نا، جیسے بطور وکیل کے میاں داؤد صاحب، میری ان سے بعد میں کمر عدالت کے باہر بات بھی، میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں جی بس وہ سمجھ نہیں آئی، وہ ہو گیا، بس انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی ایک دن کا ہے، کل تو ویسے ہی معطل ہو جانا تھا، لیکن پھر بھی آج جسٹس امین الدین خان صاحب نے ایک نہیں 2 فیصلے لکھوائے، پہلے وہ لکھوائے اور پھر دوسرے یہی یہ تو دیجا وو ہے نا، جس طریقے سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف فیصلہ ہے، وہ 2 فیصلے آئے تھے نا اس دن، پہلے میں تو معطلی نہیں تھی، ان کو کام سے روکنے کے لیے نہیں تھا، تو آج پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک زبانی آیا تھا اور ایک تحریری آیا تھا، تو آج لیکن معاملہ وہ تھوڑا سا ہی وقفے کے ساتھ، لیکن پہلے ایک فیصلہ آیا پھر دوسرا فیصلہ آیا، تو ایک طرح کا ایک دیجا وو کا سین جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کریٹ ہوا۔ لیکن اب اس میں ظاہر ہے کہ لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، 5 ججز پہنچ جاتے ہیں جناب، ان کا اپنا کام نہیں ہے، سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کو چھوڑ کے آپ اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں؟ سر دیکھیں میری آج مختلف ججز صاحبان سے بات ہوئی ہے، ایون دو جسٹس اعجاز اسحاق صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، وہ بڑے محتاط تھے، کیونکہ ہمارے کچھ دوست ہیں جب ان سے کچھ جج بات کر بھی لے کانفیڈینشیل اس میں تو وہ بھی رپورٹ کر دیتے ہیں، تو ججز صاحبان اب کافی محتاط ہیں، لیکن پھر بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ ججز صاحبان اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن بچا نہیں ہے، وہ جس کام کے لیے انہیں اپوائنٹ کیا، ایک جملہ میں ان کا آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے بڑا دلچسپ جملہ کہا، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہمیں ریاست نے جس کام کے لیے اپوائنٹ کیا ہے، آج وہی کام کرنے پر ہمیں نشانے پر رکھ لیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں بڑی سادہ سی بات ہے نا، وہ اپنا کام ہی کر رہے ہیں، انہوں نے کون سا غیر قانونی کام کر دیا ہے، کون سی انہوں نے آئین کی غلط تشریح کر دی ہے یا ذاتی مفادات انہوں نے لے آئے ہیں بیچ میں۔ یہاں پر اب ججز صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، ہمارے پاس اور کیا آپشن بچتا ہے، ہم اب ایک جج صاحب ہیں انہیں آپ نکال رہے ہیں، ہم اگر بیٹھ کر اپنے مقدمات کی سماعت کریں اور ایسے بیہیو کریں کہ بھائی سب کچھ نارمل ہے، تو کل آج ان کی باری ہے، کل کسی اور کی ہوگی، اور اسی طرح ایک ایک کر کے سب فارغ ہو جائیں گے، یہ ایک چیز ہے نا۔ تو ان ججز صاحبان کو چاہیے کہ وہ ایک اسٹرینتھ شو کریں اور ایک ریزیلینٹ فورس کے طور پر سامنے آئیں، اور وہ آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری بھی ہے۔ اب یہاں پر آپ بات کر رہے ہیں ان ججز صاحبان کے کام نہ کرنے کی، تو دیکھیں آج ان کے سامنے جتنے مقدمات ان کی عدالتوں میں 4 ججز کے سامنے مقرر تھے نا، جہانگیری صاحب نہیں تھی، وہ تو چاروں ججز صاحبان کے حوالے سے یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ چاروں ججز صاحبان جب یہاں سے تقریباً 10:30 بجے کمرہ عدالت سے نکلے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہیں، تمام ججز صاحبان اپنے اپنے کمرہ عدالت میں پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تمام نے اپنے مقدمات کی سماعت کی، کوئی 2 بجے تک بیٹھا، کوئی 1:45 بجے تک بیٹھا، کوئی 1:30 بجے تک بیٹھا، جو ان کی کال جس میں درج مقدمات تھے وہ نمٹا کر آج اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو گئے ہیں، انہوں نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ اگر 1 گھنٹے کی بریک انہوں نے لی ہے تو وہ انہوں نے کمپنسیٹ کیا ہے نا، یا تو وہ ایسا ہوتا کہ ان کے کیسز عموماً ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایون جب جج صاحب کا موڈ نہیں ہوتا تو کیسز لیفٹ اوور ہو جاتے ہیں اور پھر تاریخ ایک لمبی پڑ جاتی ہے۔ یہاں پر کوئی کیس لیفٹ اوور جہاں تک میری اطلاعات ہیں آج نہیں ہوا، تمام ججز نے اپنا کام کیا، اور یہ انہوں نے اگر ایک ایکسٹرا کریکولر اس کو ایکٹیویٹی کہا یا جو بھی کہا جائے، نام آپ کچھ بھی دے لیں، لیکن اپنا کام تو وہ ڈسٹرب نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ تو آج ظاہر ہے کہ جو عبوری آرڈر آیا، انٹرم آرڈر، اس کا واضح طور پر مطلب تو یہی ہے کہ ایک ایسا عبوری آرڈر تو پاس نہیں کیا جا سکتا کہ جو آگے چل کر سسٹین نہ ہو، یعنی اگر ان کی سسپینشن، ان کو جوڈیشل ورک سے روکنے کا آرڈر ہے، اس کو معطل کرنا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایونچولی یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان سمجھتی ہے فار ریزننگ ٹو بی سائٹڈ لیٹر کہ ایک جج اپنے فیلو جج کو کام کرنے سے اس طریقے سے نہیں روک سکتا، اس کے لیے مناسب فورم سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس سنا ہے کہ 18 اکتوبر کو بلایا گیا، اور تھوڑا سا انتظار کیا گیا ہے شاید بار کونسلز کے جو انتخابات ہیں کہ وہ ہو جائیں، یہ جو اس وقت معاملہ ہے یہ تھوڑا سا بیک برنر پہ رہے، اور اس کے بعد پھر جا کر سپریم جوڈیشل کونسل میں حتمی فیصلہ ہو۔ لیکن یہ کتنا اہم، دلچسپ اور حیران کن ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر، جن کا جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے آرڈر سسپینڈ ہوا ایک چیف جسٹس کے لیے، ویسے بھی ایک بڑی ان کے لیے نہیں، اچھا صبح کی یا اس کے لیے ایک ظاہر ہے کہ اپسیٹ
تو ہوتا ہے بندہ کہ آپ نے ایک فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو پہلی سماعت پہ اس آئینی بینچ نے بھی معطل کر دیا. کجا یہ کہ اور جس کی سربراہی بھی امین الدین خان صاحب کر رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گارنٹر تھے. یعنی یہ فیصلہ جو ہے، یہ فیصلہ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کے سامنے کی عدالت سے نہیں آیا، یہ جسٹس منیب اختر کی عدالت سے نہیں آیا، یہ جسٹس عائشہ یا جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت سے نہیں آیا، یہ تو جسٹس اطہر من اللہ جو جسٹس امین الدین خان کے سامنے فیصلہ نہیں ٹھہر سکا. تو اب سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس سرفراز ڈوگر بھی ہوں گے. نہیں، اس کے اوپر میں خیال ہے ہم الگ سے اس کے اوپر بات کریں گے، بڑی لمبی بات ہے اور اس میں بڑی دلچسپ چیزیں ہیں. لیکن مینلی چیز جو آپ کو میں بتاؤں نا، چھوٹا سا شیخ رشید میں بھی بن گیا ہوں. آج نا پریڈکشنز کرنا شروع کر دیا آپ نے بھی. آج قربانی کے سے پہلے بڑی عید سے پہلے قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. آج 6 مہینے میں سسٹم لپیٹا جا دیکھیں رہا ہے. 2-4 دن سے دیکھ رہا ہوں. یہ اس میں میرا کمال نہیں ہے، ہماری عدالتیں اتنی پریڈکٹیبل ہو چکی ہیں، ہمارا نظام اتنا پریڈکٹیبل ہو چکا ہے کہ اب مجھ جیسا ایک لے مین جو ہے نالاحق آدمی وہ بھی کہے نا کہ یہ ہوگا، وہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ان کا کنڈکٹ باہر والے معاملات دیکھ رہے ہو. نہیں سر، ہم اندر والے ہی دیکھتے ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ آج جب یہ سماعت کا آغاز ہونے جا رہا تھا اس وقت ججز صاحبان نہیں آئے تھے، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا. ہم اپنی گپ شپ لگاتے ہیں، میرے ساتھ تھے اسناد ملک صاحب، ثاقب بشیر اور صدیق جان، ہم سارے وہاں پر کھڑے تھے. تو میں نے ان سے ایک ویسے ہی بات کی، میں نے کہا یار دیکھیں آج سماعت ہوگی، ہو سکتا ہے آج سماعت کے دوران ہی ہمیں پتہ چل جائے کہ سپریم جوڈیشل کی میٹنگ بھی، سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ بھی بلا لی گئی ہے، تو جج صاحب ہی ہمیں شاید بتا دیں. اب مجھے میری کوئی خبر نہیں تھی اس میں. تھوڑی دیر کے بعد سماعت ہوتی ہے، جسٹس جمال مندوخیل کہتے ہیں 18 تاریخ کو سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ بھی بلا لی گئی ہے. اب میں نے یہ اندازہ کیوں لگایا تھا، آپ نے جو اپنی سوال کے اندر یہ بات کی، سمپل سی بات ہے، بار کے الیکشنز 16 تاریخ ہے، بار کے الیکشن سے پہلے اگر آپ ایک جسٹس کو سپریم جوڈیشل کونسل سے اگر ان کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک اثر تو آئے گا نیچے وکلا جو ہے کافی زیادہ اثر آئے گا. پھر جن کی اپنی الیکشنز کی مجبوریاں ہیں، چاہے وہ پھر اعظم نذیر تارڑ گروپ ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہو سپریم کورٹ کے، سپریم جوڈیشل کونسل کے، اور الیکشن بھی لوگوں سے ووٹ بھی لینے میں کامیاب ہو جائے. تو یہ شاید یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو آگے ڈالا گیا. اب کل سماعت ہونے جا رہی ہے جی. کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں دوبارہ اس کی سماعت ہوگی، اور فی الوقت لگتا یہی ہے کہ اگلے 19 دن جسٹس طارق محمود جہانگیری وہ ہر صورت میں اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعتیں کر رہے ہوں گے. اس کے بعد یہ منحصر ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر کیا ایونچولی فیصلہ کرتی ہے، اور سندھ سے جو خبریں آئیں جو ان کی ڈگری کے حوالے سے اس کو منسوخ کرنے کے حوالے سے، اس کے اوپر کیا میلا فائڈی اس کو قرار دیتی ہے، کیا اس حوالے سے ایگزیکٹلی فیصلہ کرتی ہے، یہ ابھی دیٹ از ٹو بی سین. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.